نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج موضوع ہے مضبوط معیشت سے مستحکم پاکستان۔ اس حوالے سے ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 سے رہنمائی میسر آتی ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں لفظ ذکر ہماری فکر کو سوچنے اور غور کرنے کی دعوت عمل دے رہا ہے۔ بعض ائمہ مفسرین نے ذکر سے مراد قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات کو مراد لیا ہے، بعض نے اس سے اسلام کی مجموعی تعلیمات کو مفہوم کیا ہے، اور بعض ائمہ نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کو مراد لیا ہے کہ جس فرد اور قوم نے اللہ کی ہدایت کے اس سرچشمے سے بے نیازی کا مظاہرہ کیا اور اس قوم نے برے اور کبھی اعمال کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنا لیا، وہ فرد اور قوم برے عمل اور حرام فعل میں مبتلا ہو گئی، اور وہ فرد اور قوم جس نے سادہ زندگی ترک کر کے تعیش کی زندگی اختیار کر لی، جس نے قناعت کی زندگی کو چھوڑ کر حرص و ہوا کی زندگی کو اپنا لیا، جس نے مال و اسباب کی تلاش میں محنت کی بجائے غفلت کی زندگی اختیار کر لی، جس نے دنیا کی حرص و لالچ کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، جس نے اپنے دل کو صرف اور صرف غم روزگار میں پھنسا لیا، ایسا فرد اور ایسی قوم جو فقط دنیا کا ہی سوچتی ہے، یہ کبھی بھی آسودہ حال نہیں ہو سکتی۔ جو رب سے لا تعلق ہوتی ہے، ایسی قوم کی معیشت کبھی بھی مضبوط و مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اس فرد اور قوم کی زندگی میں کبھی بھی اس کی تنگی فراخی میں بدل نہیں سکتی، اور اس کی زندگی کا اندھیرا کبھی بھی روشنی میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ملکی معیشت کسی بھی فرد اور قوم کی زندگی کا نام ہے۔ اس قوم کی زیست و حیات اس کی معیشت پر منحصر ہے۔ قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ میں لفظ ضنکا کے متعدد معنی ہیں، اور اس سے مراد کسی فرد اور قوم کی زندگی میں تنگی بھی مراد ہے، اور اسی طرح کسی بھی فرد اور قوم کی زندگی میں سختی بھی مراد ہے۔ رویہ فی زاد
मसीर। इसी तरह हम हाज़रीन ग्रामी कदर देखते हैं मईशतन, दन का कमाना, ये भी है कि जिसकी तरफ कुरान हकीम में यूँ इशारा किया गया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 61 में इरशाद फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुल मुज़िल्लतु वल मस्कनतु, फरमाया उन पर ज़िल्लत और गुर्बत मुसल्लत कर दी गई है। उनके कभी और मुजरिमाना अफ़ाल की वजह से उन पर ज़िल्लत और गुर्बत मुसल्लत कर दी जाती है। जो कौम अपने रब से और उसके अहकाम से और उसके अवामिर से ला ताल्लुक़ होती है और वो अपने बुरे आमाल की वजह से ग़ज़ब इलाही का शिकार हो जाती है, और अपनी इसलिए कि वो अपनी आरज़ुओं की परस्तश करती है। उन्होंने अहकामात इलाहिया को अपनी ज़िंदगी में तर्क किया होता है और अपनी ज़िंदगियों में खुद को अल्लाह से और उसके अहकाम से दूर किया होता है और अपनी बातिल ख्वाहिशात को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ो महवर बनाया होता है और उन्हीं ख्वाहिशात की पूजा और परस्तश करते रहते हैं और अपने नबी और रसूल की तालीमात को पस से पुश्त उन्होंने डाल रखा होता है और अल्लाह की आयात का खुला इनकार कर रहे होते हैं और अपनी माशरती ज़िंदगी में बुराई को इख्तियार करने में इसको प्रेफरेंस देते हैं, तरजीह देते हैं। जब कोई फ़र्द और कौम अपने वजूद में हर बुरे अमल की पहचान बन जाए तो ऐसे फ़र्द और कौम की मंजिल उसकी मईशत की ख़राबी और तंगी की सूरत में नज़र आती है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, तारीख़ इंसानी में जब भी किसी फ़र्द और कौम ने बड़े बड़े जराइम और कबीह तरीन अफ़आल को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया तो उस फ़र्द और कौम का अंजाम उसकी मईशत और उसकी इनफरादी और इज्तिमाई हयात की हलाकत की सूरत में हमें तारीख़ के औराक में नज़र आता है। और कुरानी अल्फाज ज़िल्लत व मस्कनत अल्लाह की रहमत से महरूमी की तरफ इशारा करते हैं। ऐसी कौमों का मुक़द्दर ज़िल्लत और मस्कनत हुआ करती है और अल्लाह के गज़ब और लानत में गिरफ्तार होने की तरफ ये अल्फाज मुशिर हैं, इशारा करते हैं। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, आज के दौर में जिस चीज़ ने हमारी मुल्की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है उनमें से एक चीज़ उसका हम आज तज़किरा करते हैं वो अफरात ज़र है। और इससे मुराद ये है कि अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफ़ा होता रहता है जबकि ज़र की अपनी कुव्वत ख़रीद में मुसलसल कमी होती चली जाती है। जदीद माशी निज़ाम में बिलखसूस ज़र एतबारी के रवाज की वजह से बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। आज के दौर में अफरात ज़र के मसले ने एक आलमगीर असियत इख्तियार कर ली है। अफरात ज़र का मसला आज एक इज्तिमाई नौइयत का मसला बन चुका है, बल्कि ये मसला अमूमी और आलमी सतह का बन गया है। आज हमारे रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है और रुपए की कदर में तनज़्ज़ुली और कमी का ये वस्फ इसका एक लाजमी और मुस्तकिल हिस्सा अब तक की तारीख के अंदर बन चुका है। माजी में करेंसी ज़्यादातर कीमती धातों से बनाई जाती थी, इसलिए ज़र की कदर मुस्तहकम रहती थी और इसके साथ साथ सोना और चांदी की अपनी ज़ाती कदर और अपनी ज़ाती मनफियत भी थी जो इसकी कुव्वत ख़रीद को मुस्तहकम रखती थी। जबकि आज कागज़ी नोट करेंसी की सूरत रखते हैं, इनकी असियत ज़र एतबारी की है, इनकी अपनी ज़ाती कोई कदर नहीं है। माजी में अशिया का मुबादला बराह रास्त अशिया से भी हो जाता था, जिसको इकनॉमिक्स की ज़बान में
बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसलिए अफरात ज़र का मसला उस वक्त पैदा नहीं होता था। माजी में अशिया की कीमतें फितरती तौर पर बढ़ती थीं, कभी उनकी कीमतें अशिया की बढ़ जाती थीं और कभी फितरती तौर पर उनकी कीमतें कम हो जाती थीं। जबकि आजकल अफरात ज़र की वजह से अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। माजी में अशिया की कीमतों में इज्तिमाई तौर पर इजाफा नहीं होता था, बल्कि इनफरादी सतह पर किसी शय की कीमत में इजाफा या कमी हो जाती थी। जबकि आज के दौर में अशिया की कीमतों में इज्तिमाई सतह पर और हुकूमती सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज के दौर में अशिया की रसद की मुस्तकिल और मुसलसल कमी हो रही है। चीज़ें पैदा कम हो रही हैं, जबकि उनकी तलब मुसलसल बढ़ रही है। और तलब व रसद में कमी और पेशी का रुझान भी अफरात ज़र में मुसलसल इजाफे का बायस बनता है। आज अशिया की तलब व रसद में फितरती अवामिल के साथ साथ खुद साख्ता और मसनूई अवामिल को भी एक मुअस्सर किरदार हासिल है, जिसकी वजह से अफरात ज़र का मसला इस मुल्क की मईशत को और इस कौम को दरपेश है। अफरात ज़र के मसले ने हमारे रुपए की कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासर किया है और इसकी अददी मिकदार मुसलसल बढ़ रही है, जबकि इसकी कुव्वत खरीद मुसलसल और रोज़ बरोज़ कमज़ोर पड़ रही है। और ये रुपया गैर मुल्की करेंसियों के मुकाबले में मुसलसल इन्हिताब और जवाल का शिकार हो रहा है। और इसकी मुसलसल गिरावट और इसकी मुस्तकिल तनज़ुली कौम की मुसलसल गिरावट और मुस्तकिल तनज़ुली की अलामत बनती जा रही है। हमारा कौमी और बैनुल-अक़वामी वक़ार मुसलसल इस रुपए की नाकदरी की वजह से नाकदरी का शिकार हो रहा है और हमारा वक़ार वो खाक में मिल रहा है। हम मुस्तकिल और मुसलसल एक बहकारी कौम की तरह दुनिया के नक्शे पर उभर रहे हैं। हम साइल अक़वाम आलम के सामने बनकर खड़े होते हैं। हम अक़वाम आलम में एक मफलूकुल हाल कौम बनते जा रहे हैं। दुनिया में हमारी हैसियत एक फ़कीर और एक बेकारी सी की हो रही है। हम अपने मुल्क में तरह तरह की और हर ज़रूरत की अशिया पैदा करने की बजाय कर्ज़ों के असूल में मगन हैं। हम दुनिया से कर्ज़े लेकर उन्हीं की अशिया उन्हीं की करेंसी में ख़रीदते हैं। पाकिस्तान हर पाकिस्तानी के घर की तरह है। हम 76 साल से इस घर को कर्ज़ों पर चला रहे हैं। अब हालत ये है कि इस घर में हम रह रहे हैं, मगर हमारे सारे अखराजात कोई और बर्दाश्त करता है। हमें अपनी ज़रूरत की जब भी कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं और उस उधार पर बाहरी सूद अदा करते हैं। हमारे घर पाकिस्तान को चलाने वाला कभी कोई आम वर्दी में आया है, कभी कोई ख़ास वर्दी में आया है। दोनों ने इस घर पाकिस्तान को चलाने की बहुत कोशिश की है। किसी ने इस घर पाकिस्तान को चलाने के लिए कर्ज लिया है और किसी ने इस घर पाकिस्तान को बसाने के लिए इमदाद ली है। और ये घर पाकिस्तान 76 सालों से मुसलसल और मुस्तकिल गैरों के कर्ज़ों और गैरों की इमदाद पर चल रहा है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, हमने 76 साल से इस घर पाकिस्तान को बग़ैर कर्ज़ों और इमदाद के चलाने के लिए अपने तय सोच विचार बहुत ज़्यादा की है, मगर हम कामयाब नहीं हो सके। हम गैरों के कर्ज़े अदा न करने की वजह से आज बुरी तरह फंस चुके हैं। हम मुल्क में हर शोबे में ज़्यादा अशिया पैदा करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप रहे हैं, जिसकी वजह से माशरे में अशिया मुसलसल कम हो रही है और नोट ज़्यादा हो रहे हैं। हम बेशुमार नोट लेकर बाजार में जाते हैं और थोड़ी सी
اشیاء لے کر آتے ہیں۔ ہمارے اس گھر پاکستان میں اپنی اشیاء کی رسد مسلسل کم ہو رہی ہے، جبکہ زر اور روپے کی بہتات ہو رہی ہے۔ اس لیے قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں تیزی کے ساتھ داخلی بے سکونی، بے اطمینانی انتشار بڑھ رہا ہے۔ داخلی امن اور سلامتی میں خرابی آ رہی ہے۔ بھوک و افلاس بہت تیزی کے ساتھ اپنے اندھیرے اور اپنے ڈیرے ہمارے گھروں میں ڈال رہی ہے۔ پیٹ کی بھوک ہم سے اخلاقی، ایمانی اور اسلامی اقدار چھین رہی ہے۔ پیٹ کی حاجت و ضرورت پوری کرنے کے لیے آج ہم کسی برائی کو برائی ہی نہیں جانتے ہیں اور کسی شر کو شر ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور کسی قانون کی پاسداری کو اپنی ذمہ داری ہی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے ساتھ کے گھر اور اپنے شہر میں ہی نقب لگاتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، ناحق دوسروں کا مال غصب کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں۔ ہمارے گھر پاکستان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس گھر پاکستان کے بے شمار افراد مہنگائی کے باعث بے روزگار ہیں۔ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کام کرنے کے مواقع نہیں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے باعزت روزگار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کی ابتدائی مالی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ چور نہیں بننا چاہتے، حالات ان کو چور بننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکو نہیں بننا چاہتے، گھر کی غربت، مال کی شدید حاجت ان کو ڈاکو بنا رہی ہے۔ یہ اپنے گھر پاکستان کو زمانے کے اندھیروں میں بھی روشن کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے لیے اس گھر کے دیے کا تیل بہت ہی مہنگا کر دیا گیا ہے۔ یہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مگر کوئی غیر مرئی قوت ان کا امن چھین رہی ہے۔ یہ محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، مگر کوئی ان کو مسلسل نفرت دے رہا ہے۔ یہ عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، مگر کوئی مسلسل ان کی عزت کو تار تار کر رہا ہے۔ یہ محنت کرنا چاہتے ہیں، مگر کوئی ان کو محنت کرنے کے مواقع فراہم نہیں کر رہا۔ یہ آزاد اور عزت کی زندگی، یہ آزادی کی اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کوئی مسلسل ان کو اپنا غلام بنا رہا ہے، اور غلام بنا رہا تھا اور اب بھی غلام بنا رہا ہے۔ یہ اپنی زمین اور اپنی محنت چاہتے ہیں، مگر کوئی مسلسل ان کو ہاری اور مزارے بنائے ہوئے ہے۔ یہ اپنی چھوٹی سی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، مگر کوئی ان کو مسلسل مزدور بنا کر رکھنا چاہتا ہے، اور غریب کو کوئی قرضہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، مگر فیصلوں کے ایوان کا سب سے بڑا دروازہ اسلام آباد کا غریبوں پر بند ہے، اس لیے کہ ان کے پاس حرام کا سرمایہ نہیں ہے۔ یہ اپنے علاقے کے چور اور ڈاکو نہیں ہے، یہ قوم کے لٹیرے اور ڈاکو اور چور نہیں ہے، یہ اس قوم کے وڈیرے اور جاگیردار نہیں ہے، یہ اس قوم کے سرمایہ دار نہیں ہے۔ یہ مال میں غریب ہیں، ان کی زندگی بھی غریب کی سی ہے، ان کی معاشرت بھی غریب کی طرح ہے، ان کی سیاست بھی غریب ہے۔ غریب بہر صورت غریب ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس غریب نے آج اگر اپنی حالت بدلنی ہے، اپنی ذات، اپنی قوم اور اپنے ملک کو عظیم بنانا ہے، تو اپنی حالت کو بدلنے کا اس کو خود فیصلہ کرنا ہے، اور اس کو بے عمل رہنے کی بجائے محنت سے عمل کرنا ہوگا۔ اس کو بے روزگار رہنے کی بجائے اپنا روزگار خود پیدا کرنا ہوگا، اپنی کمزوری کو طاقت میں خود بدلنا ہوگا، اپنی بیماری کو صحت میں خود تبدیل کرنا ہوگا، اپنی بے کسی کو اپنی طاقت بنانا ہوگا، اپنی مجبوری کو اپنی قوت بنانا ہوگا، اپنی غلامی کو اپنی آزادی میں بدلنا ہوگا،
اپنی قسم و پرسی کو عظمت کا نشان بنانا ہوگا، اپنے کمزور ارادے کو قومی ارادے میں ڈالنا ہوگا، کچھ نہ کرنے کو کچھ کرنے کی سوچ میں بدلنا ہوگا، اپنی فکر کو صحیح سمت دینا ہوگی، اپنے عمل کو صحیح قالب میں ڈالنا ہوگا، اپنی غیر ذمہ داری کو احساس ذمہ داری میں تبدیل کرنا ہوگا، اپنی بے شعور زندگی کو باشعور زندگی بنانا ہوگا، اپنی نالائکی کو لیاقت میں بدلنا ہوگا، اپنی بے صلاحیتی کو صلاحیت کا رنگ دینا ہوگا، اپنی بے حمیتی کو حمیت کا روپ دینا ہوگا، اپنی ذلت کو عزت کا لباس پہنانا ہوگا، اپنی بے توقیری کو نشان توقیر بنانا ہوگا، اپنی بے حیثیتی کو قابل حیثیت صورت میں بدلنا ہوگا، اپنی لاچارگی کو زمانے کا چارہ ساز بنانا ہوگا، اور اپنی نا اتفاقی کو قومی اتفاق میں لانا ہوگا، انفرادی منفعت پر اجتماعی منفعت کو ترجیح دینا ہوگی، پوری قوم کی عزت کو اپنی عزت بنانا ہوگا، ذاتی وقار پر قومی وقار کو ترجیح دینا ہوگی، اور ذاتی سوچ پر قومی سوچ کو فائق جاننا ہوگا، ان پڑھ کو تعلیم و شعور دینا ہوگا، غیر ذمہ دار کو ذمہ دار بنانا ہوگا، خائن کو امانت دار بنانا ہوگا، منصب دار کو صاحب احساس بنانا ہوگا، قوت اقتدار کے مالک شخص کو قوم کا مہربان اور رحم دل بنانا ہوگا، حاکم وقت کو قوم کا خیر خواہ بنانا ہوگا، اور قوم کے محافظ کو اس کی ساری انسانی اور اسلامی اقدار کا اس کو پاسباں بنانا ہوگا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اگر ہم خود کو نہ بدلیں گے تو ہم کبھی بھی دنیا کے نقشے میں بدل نہ سکیں گے۔ سارا زمانہ بدل جائے گا، ساری قومیں ملک بدل جائیں گے، اور ساری اقوام بدل جائیں گی، مگر ہمارا ارادہ نہ بدلنے کا ہے تو ہم کبھی بھی نہیں بدلیں گے۔ اگر ہم نے بدلنے کا، خود کو بدلنے کا انفرادی اور اجتماعی ارادہ کر لیا تو ہم کو دنیا کی کوئی قوت بدلنے سے روک نہیں سکتی، کوئی طاقت ہمارے بدلنے کے عزم میں حائل نہیں ہو سکتی۔ ہم پوری قوم اگر محنت نہ کریں تو ہمیں کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی۔ ہم اگر ملک کی حالت نہ بدلیں تو کوئی ہمارے ملک کی حالت کو بدل نہیں سکتا۔ اگر ہم بحیثیت قوم کرپشن کو برا نہ جانیں تو کوئی قوم اس کو برا جاننے پر ہمیں مجبور نہیں کر سکتی۔ اگر ہم کرپشن کو ختم نہ کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی قوت ہم سے کرپشن کو ختم نہیں کرا سکتی۔ ہم اگر ملک کی حالت کو نہ سنوارنا چاہیں تو کبھی بھی اس کی حالت سنور نہیں سکتی۔ اگر ہم ملک و قوم کی تقدیر نہ بدلنا چاہیں تو کوئی دوسری قوم و ملک اس کی تقدیر کو ہرگز نہیں بدل سکتے۔ ہمیں اغیار کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں دشمنوں کی چالوں کا توڑ کرنا ہے، ہمیں اپنے زندہ قوم ہونے کا ثبوت اپنے زندہ اقدامات سے خود دینا ہے۔ اقوام عالم میں ہماری عزت ہماری خود انحصاری میں ہے، ہمارا قومی وقار ہماری معیشت کی بقا اور استحکام میں ہے، ہماری قومی قوت اور ہمارے سیاسی اور معاشی استحکام میں ہے، ہماری طاقت قوم کے مکمل اعتماد میں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، پاکستان میں بسنے والے باشندے اگر دنیا کے نقشے میں ایک باعزت قوم بن کر جینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی قرآنی ضابطہ ہے، ان کو آج خود بدلنا ہوگا۔ اس لیے باری تعالیٰ نے صراحتاً قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ راحت کی آیت نمبر 11 میں بلا شبہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اسی لیے ہم اپنی زبان میں بھی اس قرآنی فکر کو، اس شعر کے ذریعے بھی اقوام کے عروج اور زوال کے فلسفے کو جانتے رہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج افراط زر نے دنیا معیشت میں بڑے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ افراط زر یہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب ملک میں اشیاء اور خدمات کی رفتار طلب زیادہ ہو جائے، جب ملک میں مجموعی
پیداوار کم ہو جائے، یوں ملک میں اشیاء اور خدمات کی رسد کم ہو جاتی ہے، ان کی طلب بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قوم کو مسئلہ افراط زر سے واسطہ پڑتا ہے، اور اس کے متعدد عوامل ہیں۔ کبھی اشیاء کی پیداوار میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کبھی ٹیکسوں کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے، کبھی اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے بجلی نایاب ہوتی ہے یا اس کی قیمت میں بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اشیاء کی پیداوار کا عمل ملک میں رک جاتا ہے، ملک میں انڈسٹری بند ہونے لگتی ہے، فیکٹری میں پیدا ہونے والی اشیاء کی لاگت بڑھ جاتی ہے، ان کی قیمت میں اضافے سے ان کی طلب کم ہو جاتی ہے، یوں ان کی رسد کم ہو جاتی ہے، فیکٹری اور انڈسٹری نقصان اٹھانے لگتی ہے، بالآخر وہ فیکٹری اشیاء کو پیدا کرنے کا عمل ترک کر دیتی ہے، اس لیے کہ اشیاء کو پیدا کرنے کے اخراجات زیادہ آتے ہیں اور ان سے منافع کم حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اشیاء کی لاگت بڑھ جاتی ہے، منافع بھی خسارے میں بدل جاتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند شخص خسارے کی تجارت نہیں کرتا ہے، یوں افراط زر کی وجہ سے ملک کی معیشت کا چلتا ہوا پہیہ جام ہو جاتا ہے، معیشت کی ترقی رک جاتی ہے اور معاشرے میں بے روزگاری پھیل جاتی ہے، بے روزگاری مختلف معاشرتی جرائم کو جنم دیتی ہے، یوں معاشرے میں اچھے انسان برے انسانوں کی شکل میں دکھائی دینے لگتے ہیں، امانت دار بددیانت ہو جاتے ہیں، حلال کے طالب حرام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، معاشرے کا امن تیزی سے بد امنی میں تبدیل ہو جاتا ہے، فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، مزدور ہڑتالوں پر نکل آتے ہیں، ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حکمرانی اور حکومت یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت کرنے کی ذمہ داری در حقیقت ہر پاکستانی گھر کی کفالت کی ذمہ داری نبھانے کی ہے، ہر فاقہ کش کی بھوک مٹانے کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر بے روزگار کو روزگار دینے کی ذمہ داری ہے، ہر بے علم کو علم دینے کی ذمہ داری ہے، بیمار کا علاج کرانے کی ذمہ داری ہے، ہر بے چھت اور بے گھر کو چھت دینے اور گھر فراہم کرنے کی حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کے ہر فرد کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کی ذمہ داری کو حکومت کی ذمہ داری کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو کل قیامت کے روز عمر سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہر دور میں حاکم وقت کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہے، اس ذمہ داری کو لینے والا خود کو اللہ اور اس کے رسول کے اضافی احکام کا اپنے آپ کو مکلف بناتا ہے، یہ ذمہ داری جبرن نہیں دی جاتی، یہ ذمہ داری خود انسان قبول کرتا ہے، اس لیے قیامت کے روز اپنے ذاتی فرائض کے علاوہ قومی فرائض کے حوالے سے بھی وہ جواب دہ ہوگا۔ افراط زر اور زر کا کاغذی دنیا میں حاضرین و ناظرین گرامی قدر جب سے ظہور ہوا ہے، اس کی پرچیزنگ پاور قوت خرید میں اور اس کی تخلیق کے بعد سے مسلسل کمی اور گراوٹ آتی جا رہی ہے، اس میں کمی کا رجحان مسلسل بڑھتا رہا ہے، ہر آفت، ہر جنگ، ہر مصیبت اور ہر بد امنی نے اس کی قدر کو کم کیا ہے اور اس کی مقدار اور اس افراط زر کی شرح کو بڑھایا ہے۔ خود حکومتوں کی ناقص پالیسیاں بھی افراط زر کو مسلسل بڑھاتی رہی ہیں، افراط زر کو کبھی برآمدات میں اضافے کے نام پر بڑھایا گیا، کبھی قدر زر میں کمی کر کے ٹیکسوں کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کے نام پر افراط زر کو زائد کیا گیا، کبھی ملک میں اشیاء پیدا نہ کرنے کی غفلت کی بنا پر اس کو بڑھایا گیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، برطانوی معیشت دان کینز اس حوالے سے بیان کرتا ہے کہ تاریخ میں قدر زر کی بڑھتی ہوئی ابتری کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے دو بڑے محرکات ہیں، ایک حکومتوں کا افلاس ہے اور دوسرا مقروض طبقے کا اعلیٰ سیاسی اثر و رسوخ ہے، اور قدر زر میں کمی کر کے ٹیکسوں کی وصولی کا طریقہ کار حکومتوں میں اس وقت سے رائج ہے جب سے روم نے افراط زر کو دریافت کیا ہے۔ بعد ازاں اس نظریے پر آلات نے بھی اضافہ کیا ہے، افراط زر کبھی حکومتوں کی مداخلت کے بغیر بھی ہوتا ہے، ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے، ملک کو بد امنی کا سامنا ہو جائے، پیداواری سرگرمیاں کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں، اشیاء ضروریہ
नापैद हो जाए, मुल्क में ज़रूरियात ज़िंदगी की पैदावार कम हो जाए, रोज़मर्रा की अशिया दूसरे ममालिक से दरामद करना पड़े, गंदम, सब्जियां, फल और दीगर तरक्की की अलामत वाली अशिया और दूसरे ममालिक से मुसलसल दरामद करना पड़े, तो अफरात ज़र की मिकदार मुसलसल बढ़ती रहेगी और ज़र एतबारी से आज के दौर में बहुत ज़्यादा बदएतमादी पैदा हो चुकी है। इसकी माजी में कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। खुद पाकिस्तान की तारीख हमारे ज़र एतबारी रुपए के हवाले से ये है कि 1947 में एक अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में 3 रुपए मिलते थे। एक अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में 3 रुपए मिलते थे। यहाँ से हमने अपनी आज़ादी का सफ़र और इस कदर रुपए की कदर का सफ़र शुरू किया था। बजाय इसके कि ये कदर कायम रहती, मुस्तकिल मुस्तहकम रहती, मज़ीद आगे बढ़ती, मगर रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिरती रही है। और आज एक डॉलर के मुकाबले में जो 3 रुपए से सफ़र शुरू करने वाली कौम आज एक डॉलर के मुकाबले में 300 रुपए तक अपने रुपए की कदर को गिरा चुकी है और अभी तक इसकी सूरत हाल थमने को नहीं है। दर हकीकत ये पाकिस्तानी रुपए की कदर दुनिया की करेंसियों के मुकाबले ही में ही नहीं गिर रही, बल्कि इस कौम, इस वतन, इसके बासियों और इसके बाशिंदों की कदर भी मुसलसल गिर रही है। किसी भी मुल्क की मईशत का पस्त होना आज के दौर में उस कौम की सलाहियतों, काबिलियतों और उनके निज़ाम हुकूमत और उनके कारोबार व तजारत और ज़राअत व सनत और उनके कुल निज़ाम हयात का पस्त होना है। खुदारा रुपए की कदर को मज़ीद गिरने से बचाओ, इस कौम को संभालो और इस रुपए की कदर में इजाफा करो और इस मुल्क की मईशत को बहाल करो और इसके निज़ाम हुकूमत को दुरुस्त करो और इसके हुकूमती ढांचे में जहाँ जहाँ करप्शन है सख्ती से कुल्लियतन उसका खात्मा करो। इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाले हर बदउन्वान और करप्ट शख्स को इबरत का निशान बनाओ। बिलाशुबा इस अफरात ज़र के असरात और मफासद बहुत ज़्यादा हैं। ये मुल्क के कर्ज़ों को बढ़ाता है, ये कीमतों में मुसलसल इजाफा करता है, ये मुल्क में बेरोज़गारी पैदा करता है, ये लोगों की कुव्वत ख़रीद कम करता है, ये अक़वाम आलम में कौम की कदर घटाता है, ये रुपए की कदर को भी बेहाल और कमज़ोर करता है, ये माशी सरगर्मियों को मुतासर करता है, ये फैक्ट्रियाँ बंद करवाता है, सनतों पर ताले लगवाता है, ज़राअत को बेआबाद करता है, ये अमल लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर करता है, ये तवील मियादी मुआदों पर कर ज़रबेकारी लगाता है और उनको रूब अमल होने से रोकता है। अफरात ज़र से माशरे में बचत मुतासर होती है और वो अफराद जो बुढ़ापे की उम्र में होते हैं या किसी बीमारी में मुबतला होते हैं, जिनको बेरोज़गारी का सामना होता है, जिनको बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना होती है और जिनको बच्चों की शादियों की जिम्मेदारी अदा करना होती है और जिनको अपने रहने के लिए मकान तामीर करना होता है, वो अफरात ज़र के तूफ़ान का मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी माली हालत पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। उनका सफ़र अमारत से गुर्बत की तरफ बढ़ने लगता है। उनकी कुव्वत ख़रीद मुसलसल कम होती चली जाती है और ज़र की बेकदरी अफरात ज़र माशरे को मुसलसल माशी गर्दाब में पंसा कर रखता है, जिससे न सिर्फ मुल्क और सारी कौम और उसका एक एक फ़र्द मुतासर होता है। हाज़रीन व नाज़रीन ग्रामी कदर, खुलासा कलाम की तरफ बढ़ते हुए अर्ज़ करूँ कि हम पाकिस्तानी मईशत को इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में देख रहे हैं और इसके चंद पहलुओं का इस महदूद वक्त में मुताला कर रहे हैं। बिलाशुबा इस्लाम हमेशा अफराद माशरा की इस्लाह और फलाह की बात करता है। फ़र्द का हुकूमत के साथ ताल्लुक़ मजबूत करता है, माशरे में एक फ़र्द के दूसरे फ़र्द के साथ ताल्लुकात को महकम करता है और अपने अफराद माशरा के सामने फ़कीदुल मिसाल माशी निज़ाम इस्लाम पेश करता है, जिसमें रिबा को हराम करार देता है और जुए की मुमानत करता है और जुल्म व इस्तेसाल से किसी का माल इत्यान से सख्ती से मना करता है, महकूम और मजबूर लोगों के माशी इस्तेसाल से सख्ती से रोकता है और ये बावर करवाता है कि किसी भी माशी निज़ाम में ज़र एक ऐसी शय है जो लोगों के माशी मामलात को मुंज़बित करती है। बाय व मुश्तरी, आजर व अजीर का बामी ताल्लुक़
زر کی قدر ہی پر منحصر ہے۔ اس لیے معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے اور ظلم و نزاع کو ختم کرنے کے لیے اشیاء کی قیمتوں کا مقیاس اور معیار ایسے زر پر ہو جس میں ثبات و قرار ہو، جس کی مالیت ہر حال میں مستحکم رہے۔ اس لیے قرآن نے اس حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیا ہے، فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعد اصلاحیہ۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 57 میں فرمایا لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اسی طرح سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 85 میں ہے قوم ناپ تول پورا کرو، لوگوں کی اشیاء میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں بخس سے مراد درائم اور دنانیر میں کمی کرنا ہے اور ان کی قدر کو قطع کرنا ہے، کم کرنا ہے۔ یہی وجہ امام ابن قیم اس مسئلے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وَالثَّمَنُ هُوَ الْمَعْيَارُ الَّذِي بِهِ يُعَرَّفُ تَقْوِيمُ الْأَمْوَالِ فَيَجِبُ أَنْ مَحْدُودًا مَضْبُوطًا لَا يَرْتَحُ وَلَا يَنْخَفِضُ۔ اعلام الموقعین میں فرمایا زر ایک ایسا معیار ہے جس سے اموال کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زر کی اس قدر میں ثبات ہو۔ اگر عام اشیاء کی طرح زر کی قدر بھی متغیر ہوتی رہے تو لوگوں کے معاملات اور معادات فسادات کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے زر کی قدر میں استحکام ہی سے لوگوں کا بھلا اور نفع ہے۔ امام ابن تیمیہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، ینبغی للسلطان ان یضرب لهم فلوسا تکون بقیمت العدل فی معاملاتهم من غیر ظلم لهم ولا یتجرز السلطان فی الفلوس اصلا۔ مجموع الفتاوی میں کہتے ہیں حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ ایسی کرنسی کا اجرا کرے جو لوگوں کے معاملات میں موجب عدل ہو اور ظلم کا کوئی پہلو بھی اس میں نہ ہو۔ حاکم وقت کے لیے یہ بات قطعاً ناجائز ہے کہ کرنسی کی قدر کو بڑھا کر اپنے لیے اس کو ذریعہ آمدن بنائے، اور اسی حقیقت کا اظہار ہمیں حدیث رسول سے بھی میسر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنسی کی قدر میں خواہ اور اس کی اہمیت میں بلا جواز قطع و برید سے منع فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقصر ثقۃ المسلمین الجائزۃ بینہم الا من باس، رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ضرورت کے بغیر مسلمانوں کے مابین رائج سکے کرنسی کی قطع و برید سے منع فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم فقہا اور معاشی ماہرین نے سکے اور کرنسی کی قدر میں بلا جواز کمی سے سختی سے منع فرمایا ہے اور اس کی کڑی سزا تجویز کی ہے۔ قاضی ابو یعلا بیان کرتے ہیں کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ کرنسی سے متعلق بے اعتدالیوں سے بے خبر نہ رہے، بلکہ ان جرائم کے محرکات کی تفتیش کر کے ذمہ دار عناصر کو سخت سزا دے اور انہیں نمونہ عبرت بنا کر بازاروں میں گھمائے اور ان کو محبوس رکھے، اور کسی معتمد اور کسی ماہر فن کو کرنسی کے معاملات کے دیکھ بھال کی ذمہ داری تفویض کرے تاکہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی مصلحتیں پوری ہو سکیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، زر کی قدر میں کمی اور افراط زر یہ سب کے سب قرآنی لفظ بخسن کے حکم میں آتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے تصور قرآن کی آیہ کریمہ میں موجود ہیں۔ اس لیے قرآن کرنسی کی قدر میں کمی یہ حاکم اور رایا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے کھانا ہے اور ہڑپ کرنا ہے۔ یہ عمل اکل اموال الناس بالباطل کے میزان پر تلتا ہے۔ اس لیے امام سیوطی فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان معروف معاملات کو کل عدم قرار دینا حاکم وقت کے لیے مکروہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، افراط زر عصر حاضر میں قرآنی لفظ بخسن کی ایک عملی شکل ہے۔ اس سے اگرچہ لوگوں کے اموال میں ظاہری اعتبار سے کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، مگر ان کے اموال کی مالیت میں مانوی کمی آتی ہے۔ جیسے آج کل اشیاء کے عرق اور جوہر کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کشید کر لیا جائے تو ان اشیاء کی ظاہری صورت میں کوئی تبدیلی دکھائی نہ دے گی، جبکہ ان کی حقیقی قدر میں کمی واقع ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح آج کل کی حکومتیں افراط زر کے ذریعے لوگوں کے اموال کی قوت خرید کو کشید کر لیتی ہیں اور ان کی قوت خرید میں کمی کر دیتی ہیں، جس سے زر کی ظاہری ماہیت تو
قائم رہتی ہے مگر اس کی قدر ویلیو گر جاتی ہے۔ یوں حکومت لوگوں کے مال کی حفاظت کامل سے غفلت کی مرتکب ہوتی ہے اور عمل سوء کا ارتکاب کرتی ہے جو کہ شرعاً معقول عذر کے بغیر جائز نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مالیاتی پالیسی ہمیشہ مستحکم رہے، اس کی کرنسی وقتی اتار چڑھاؤ سے محفوظ رہے، افراط زر کے عوامل کو امکانی حد تک کم کیا جائے تاکہ لوگ اپنے حقوق اور فرائض کو ظلم و بخس سے محفوظ رکھ سکیں، اور معیشت کے باب میں اسلامی تعلیمات کے یہی روشن نکات ہیں اور یہی روشن اقدامات ہیں۔ آج وطن عزیز پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہماری معیشت عدم استحکام سے دو چار ہے۔ معاشرے کے عام افراد کچھ لوگوں کے جرائم اور گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگوں کا عمل استحصال دوسروں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہا ہے۔ یہ وطن، یہ ملک، یہ خطہ، یہ پاکستان ہمارے گھر کی طرح ہے۔ گھر اور قبیلے کا سربراہ اور سردار اگر معاملہ فہم ہو، اگر سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، صلاحیت و قابلیت کی اعلیٰ صلاحیتوں سے مزین ہو، اور اصول حکمرانی اور امور نگہبانی سے کامل آگاہ ہو، اور اپنے گھر اور خاندان کے ہر گھر میں خوشحالی دیکھنا چاہتا ہو، اور ہر شخص کی زندگی میں سکون اور اطمینان دیکھنے کا خواہش مند ہو، اور سب کی عزتوں کا محافظ ہو، اور سب کے لیے مہربان اور مشفق ہو، اور سب کے گھروں میں چولہا جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہو، سب کو باعزت زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرتا ہو، تبھی قوم اس کے لیے جان نثار ہوگی اور اپنے پیارے وطن کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوگی۔ یہی وہ تمنا ہے اور یہی وہ خواہش ہے جو پاکستان کا ہر باسی احمد ندیم قاسمی کی زبان سے، اپنی زبان سے یوں ادا کرتا ہے: خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے رہے، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلے رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، ایسا سبز جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال۔ کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ اسی لیے آزادی لی تھی۔ اور آگے کہتے ہیں: خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔